अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, बिजली के लंबे लंबे बिल और ताजर दो स्कीम के नफाज के खिलाफ ताजर तंजीमों की जानिब से आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बायस मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत कामयाब जो है हड़ताल रही आज का सारा दिन। जहाँ इस हड़ताल के बायस मुल्क के बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हमने देखा कि बंद रहे, वहीं दुकानदारों ने इस हड़ताल में अपना हिस्सा डालते हुए गली महल्ले की छोटी छोटी दुकानें भी आज बंद रखी। ताजर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल के नतीजे में FBR की जानिब से ताजरों को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जिसमें FBR की जानिब से ताजरों पर यह वाज़े कर दिया गया कि हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई ताजर दो स्कीम को वापस किसी सूरत नहीं लिया जाएगा। इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स टेबल में तरमीम समेत मार्केट रेट पर नजरसानी और छोटी दुकानों पर गैर ज़रूरी बोझ न डालने जैसे इकदाम का जायजा तो लिया जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ताजरों पर यह भी वाज़े कर दिया है कि हुकूमत उनके किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी और रिटेल सेक्टर को हर सूरत टैक्स नेट में आना होगा। एक तरफ हुकूमती इकदाम के खिलाफ ताजर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन भी अपने हकूक़ के लिए डी चौक में जमा हैं। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के हवाले से लिया जाने वाला फैसला वापस ले। हुकूमत के खिलाफ आए रोज़ की हड़तालें, एहतजाज, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बायस लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज लगता है। ख़ासतौर पर हम अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो होकर रह गया है। गवर्नमेंट क्या इस सब को लेकर किसी किस्म का प्रेशर महसूस कर रही है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट तो है ही, लेकिन साथ में अब इस तरह की ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। जो कुछ माशी मुश्किल फैसले हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमतों को करने चाहिए, क्या हमारे बाकी जो जमातों के लोग हैं वो समझते हैं कि ये वही मुश्किल फैसले हैं जिनकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है, या फिर जो फैसले किए जा रहे हैं उनको करने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है? मसला एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ सियासी मामलात भी हैं, बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर उमैर नियाजी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर शाहजेब दुरानी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम से हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, ये जो आज हमने देखा कि हड़ताल, और लाइक आई सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, कि बड़ी कामयाब हड़ताल, आई वुड से कि बड़े कामयाब रहे वो सारा कुछ बंद करने के अंदर। और उन्होंने आज जो ट्रेड सेंटर्स हैं, मुल्क के जो सेंट्रल ट्रेड सेंटर्स हैं वो सारे बंद रहे। किस तरह से एक तो इसको देख रहे हैं? उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अगर कुछ करना भी था तो कम से कम हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, ना हमसे कोई मुशावरत की गई, ना पूछा गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो तरीकाकार बताया जा रहा है टैक्स फाइलिंग का या टैक्स नेट के अंदर आने का, वो बड़ा मुश्किल है, एक छोटा दुकानदार तो समझ ही नहीं सकता। जी आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी देखिए, हमारे मुल्क के हालात जिस तरह जिस हम एक इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहे हैं, और जो एक इसकी लंबी हिस्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें जो है ना इस सारे दौर से गुजर के आई हैं, जिनमें लोगों को भी बहुत सारे मुश्किल डिसीजन थे, बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब अगर हुकूमत ने ये तहैया कर लिया है तो ये खुशाइंद एक डिसीजन है जिसमें हम अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आप देखें, मतलब कुछ चंद लोग जो हमेशा से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महंगाई की या सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, तो सैलरीड क्लास यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही है। अब सारा बर्डन, सारा जोर, सारा बोझ जो है वो एक टैक्स, उसी जो एक सैलरीड क्लास है उसी के ऊपर, और वो मेरे ख्याल कुछ 30 या 35 लाख हमारी जो टोटल FBR के रजिस्टर्ड जो मेंबर्स हैं वो हैं, और उनमें भी कुछ आई थिंक 50-60% सिर्फ पे कर रहे हैं और बाकी सिर्फ नॉन फाइलर जैसे रजिस्टर्ड हैं वो। लेकिन सर यहाँ पे मैंने सवाल इसीलिए दूसरी तरफ फ्रेम किया, यहाँ सवाल टैक्स आयद करने पर नहीं है, हुकूमत के तरीकेकार पर सवाल ताजर बिरादरी करिए कि ये कौन सा तरीका है, ना पूछा गया, ना बताया गया, एक स्कीम लेके आ गए और अब कह रहे हैं जी कि आप यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जी देखें, ताजर बिरादरी जो ये कह रहे हैं कि जिन्हें पूछा गया, मैं खुद फाइनेंस कमेटी की मीटिंग्स में शामिल था जब बजट पेश हुआ, तो उसमें जितनी भी आपकी ये बड़े एसोसिएशंस थी, चाहे वो IT सेक्टर के हों, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री के हों, चाहे वो टिम्बर इंडस्ट्रीज के हों, ये सब आए थे वहाँ पे, उनसे डिस्कशन हुई, उनसे बहुत सारी बातें उन्होंने हमारी मानी, बहुत सारी बातों पर जो है ना वो डिस्कशन हुई, गवर्नमेंट ने जो है ना उनसे बातचीत की। तो ये तो उनके सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। हाँ, अगर उनकी ये ईमा है कि जी उन पर टैक्स ना लगाया जाए, जो कि हर कारोबारी बंदा हो या एंटिटी हो या कोई कंपनी हो, तो उसको टैक्स से तो वैसे ही जो है वो इशू है, तो अगर वो ये चाहते हैं कि टैक्स ही ना लगाया जाए या नहीं, आई थिंक जो उनका कोर इशू है वो एक छोटा दुकानदार और रिटेलर। आई विल कम बैक टू यू। मैं न्याय साहब, आप लोग कैसे इसको एज अ पार्टी देख रहे हैं? 370 अरब रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैलरी क्लास जो है वो टैक्स इस मुल्क में देती है, तो ये लोग सर फिर इनको इस्तिस्ना क्यों? इनकी जब भी टैक्स की बारी आती है, वो आपकी गवर्नमेंट हो, इनकी गवर्नमेंट हो, ये इसी तरह के प्रोटेस्ट हम देखते हैं कि होते हैं। ब्रॉडनिंग जो टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट है
टैक्स को बेस को ब्रॉडन करना चाहिए भी और हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी होता है, मगर प्रॉब्लम FBR इन इट सेल्फ में है। FBR का देखें, FBR डायरेक्टली कितना टैक्स कलेक्ट करती है, सारे का सारा रिलायंस है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे। आप देखें ये टैक्स कर क्या रहे हैं, ताजिर दो स्कीम के तहत करना क्या चाह रहे हैं कि अभी टैक्स ड्यू नहीं है, उन्हें कहते हैं हर मंथ आप एडवांस हमें टैक्स देते जाएं। हालांकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जितना आपका टैक्स बनेगा अगर कोई रहता है आप पे ऑफ करते हैं और आपकी इनकम एक्सपेंडिचर को देख के किया जाता है। जब आप एक वजह कर देंगे नहीं जी ये एक दुकान है इसने 10,000 पर मंथ देना ही देना है, इसने 20,000 देना ही देना है, जब उनमें परसेंटेज लगाएंगे ना तो उनकी चीजें और भी ऊंची जाएंगी। वो 1,000 एक छोटा दुकानदार जब टैक्स देगा ना वो उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जब आप उसको सैलरीड क्लास के फॉर्मूला पर टैक्स करेंगे तब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। देखें जो इनकम है लोगों के अकाउंट्स की एक्सेस FBR को है पता है। देखें प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, अगर एक दुकानदार है वो डिफेंस में रह रहा है, वो किस तरह से रह रहा है, उसके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े किस तरह से रह रहे हैं। FBR का काम ही यही है। देखें अब छोटी जो गली मोहल्ले की दुकान है अगर वो उस ब्रैकेट में अर्न ही नहीं कर रहा, उसकी इनकम ही नहीं जो है ना 12 लाख, तो आप उससे किस तरह से वो 1,000 रुपया भी ले सकते हैं। बात है वो जस्टिफाइड नहीं है। देखें और FBR का तरीकेकार नहीं है, कानून तो कहता है रिफंड मिलेगा। इस मुल्क में कितने लोगों को रिफंड मिलता है, आपने जो उससे पैसा ले लिया, आप एडवांस इनकम टैक्स बिजली में भी ले रहे हैं, आप हर जगह से ले रहे हैं, तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाती है। आपके इवन मोबाइल के बिलों पे इनकम टैक्स काट रहा है, तो अब वो सारी चीज़ों को किस तरह से रिकनसाइल करेंगे। ऑलरेडी आप देखें आप कोई आइडियल सिचुएशन पे नहीं खड़े, इस वक्त इकोनॉमिक डाउन टर्न है। इकोनॉमिक डाउन टर्न में कारोबार क्लोज हो रहे हैं ना कि कारोबार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। So you also agree with what the traders are saying कि तरीकेकार इन्हें बिठाएं करें, और जो लोग नहीं उस ब्रैकेट में आते उनको फर्दर बर्डनाइज ना करें, ना कि आप लोग एज अ पार्टी वो कर रहे हैं, सपोर्ट इंडोर्स करते हैं जो बात वो कर रहे हैं। टैक्स बिल्कुल टैक्स बेस ब्रॉड करें मगर बैलेंसिंग एक्सरसाइज को करें, क्योंकि वो उनको ये बात भी पसंद नहीं आ रही। वो कहती है पॉलिटिकल पार्टीज हमारी तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक डिफरेंट बेस है। देखें मुल्क ने सर्वाइव करना है। देखें इसमें बुनियादी गलती किधर हुई है, देखें एक IMF ने तैयार करके बजट दे दिया जो कि लोकल रियलिटी से मैच नहीं करता। अब एज ए पॉलिटिशियन देखें जो भी जमात रूल कर रही है उसने देखें लोकल सर्कमस्टांसेस को देखना है, लोकल सर्कमस्टांसेस को देखिए, जिस एरिया से टैक्स निकल सकता है उन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाएं, उनको टैक्स नेट में लाएं और ये ब्रॉडर एक्सरसाइज करें। अच्छा सेंटर साहब, इफ यू कुड ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू दिस, मैं फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं कि वही अगेन जो इन्होंने भी बात की कि टैक्स नेट में लाने से तो कोई भी नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, हम सब सपोर्ट करते हैं। तरीकाकार की बात है, अगर एक छोटा दुकान वाला है जो इतनी इनकम ही नहीं है उसकी साल के आखिर में, कि आप उसको कहते हैं कि साल का महीने का 1,000 रुपया दे दो, वो 12,000 रुपया साल का क्यों देगा? ये देखें मतलब हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और इन्होंने जो डिफेंस के जो है ना एग्जांपल दी, डिफेंस तो चलो एक बड़ा पोश एरिया है। जो आपके छोटे से छोटा ताजिर भी है ना, मेरे ख्याल में 12,000 इज लाइक, मैं अगर गांव देहात की भी बात कहूँ आपको, अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ जिसको हम माशी तौर पे कहते हैं जी सबसे बैकवर्ड इलाका है पाकिस्तान का, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो वहां भी मेरे ख्याल में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो साल के 12,000 रुपए नहीं दे सकता। देखिए इस एक्सरसाइज के करने का मकसद क्या है, टैक्स कलेक्शन जो है इसमें सेकेंडरी है, इसमें प्राइमरी जो है वो है रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जब आप देखें वो रजिस्टर होंगे, जब रजिस्ट्रेशन उनकी होगी एज अ फाइलर और एक नॉमिनल अमाउंट के साथ 12,000 रुपए, तो वो एक आप उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं, वो आप उनको अपना टैक्स बेस आपका मौक़िफ़ है ना, वो ये कहते हैं कि अगर नाजायज है तो हम 12 पैसे भी क्यों दें, 12,000 रुपए साल को। बंदा सवाल ये है कि वो कैसे इसको नाजायज कह रहे हैं, मतलब कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क, कौन सी जो है ना वो रियासत, कौन सा एम्पायर जो है ना टैक्स के बगैर चलता है। और अगर देखिए इसी बात के ऊपर आज वो कमेटी भी बनाई गई, अगर वो और वो नेगोशिएशन कमेटी, अगर उनके पास कोई बेहतर आइडिया है, अगर अपोजिशन के पास बेहतर आइडिया है, PTI के पास बेहतर आइडिया है तो फ्लोट करें, क्यों नहीं बताते? तो क्या आपकी बात से ये मतलब समझ लिया जाए जो आपके और भी तर्जुमान कह रहे हैं हुकूमत के, कि आप लोग गिवन नहीं करेंगे इनके प्रेशर में, ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए मैं कल भी किसी अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने ये बात की कि जी आज हमने अगर फैसले नहीं किए तो फिर मुझे जो है ना ये बड़ा फ्यूचर हमारा बड़ा डार्क है, तो हमें आज वो मुश्किल फैसले लेने होंगे, चाहे हमें उसका पॉलिटिकल डैमेज हो, चाहे हमें बड़ी कामयाब हड़ताल थी, डैमेज काफी होगा, आपको प्रेशर तो उन्होंने बिल्ड किया है आज। जी देखिए आप अब सवाल है या तो आप पाकिस्तान चलाएं या फिर आप प्रेशर बर्दाश्त करें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने से पाकिस्तान को ही नुकसान होता है। हम रियासत को प्रेफर कर रहे हैं, सियासत को नहीं। चले ये तो सर रियासत को प्रेफर करें, सियासत को नहीं। आप लोग थोड़ा सा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पे भी पूछना चाह रही हूँ, क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर? ये हर रोज़ खबरें हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में एक दूसरे से बन नहीं रही, कोई किसी को ओहदे से हटा रहा है, कोई हटवाने के लिए लॉबी कर रहा है, क्या हो रहा है? देखें
ود ان پارٹی ایک پولیٹکس ہوتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے اور ہونی بھی ایک حد تک چاہیے، مگر کیونکہ دیکھیں نا پولیٹکس کر رہے ہیں نا، گروپنگ ہے، کیونکہ جمہوری پارٹی انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی ود ان پارٹی کنٹیسٹ کرنا ہے، آپ عہدوں کے لیے جو ہے نا ایک دوسرے کے اگینسٹ پچن کرتے ہیں، مگر ایک سٹیج پہ جا کے ظاہری بات ہے جب وہ حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. ٹاک شوز پہ نہیں ہوتی نا، وہ انٹرنل پولیٹکس ہوتی ہے، وہ انٹرنلی ہونی چاہیے. بالکل، وہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، اور اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے اندر ایفرٹ ہو رہی ہے، ریکنسیلیٹری میجرز آن دیئر وے ہیں، اور جو سینئرز ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں کہ اس حد تک نا اسپائرل آؤٹ کر جائے کہ جو ہے نا وہ پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہو. اس ساری سچویشن کے اندر وہ جو ایک شو آف پاور کی آپ لوگ بات کریں یا شو آف یونٹی کی آپ لوگ بات کریں کہ آپ لوگ 8 ستمبر کو کر سکیں گے، ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ مینیج کر پائیں گے وہ کرنا؟ دیکھیں آپ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک پارٹی کا مینجمنٹ کا ٹیئر ہے اور ورکرز ہیں. جو پارٹی کا ورکر ہے نا وہ خان صاحب کی کال کو رسپونڈ کرتا ہے، وہ 100% آپ کہیں نا کہ پارٹی کے مینجمنٹ کے ٹیئر کو رسپونڈ کر رہا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ لک فارورڈ کر رہا ہے اس جلسے کو. نہیں لیکن مینجمنٹ آرگنائز بھی کرتی ہے، موبلائز بھی کرتی ہے، اور موبلائز کتنا کر لیں گے جب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے نا. مینجمنٹ ہزاروں میں موبلائز کرتی ہے، وہ لاکھوں میں موبلائز نہیں کر سکتی. ورکر خود ان اٹ سیلف چارج ہے. ورکر کا آبجیکٹو کیا ہے کہ خان صاحب کو باہر لانا ہے، اور باہر لانے کا ایک شو آف اسٹرینتھ کا طریقہ کار ہے جلسوں کا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلا بھی جلسہ جو پوسٹ پون کیا گیا ورکر پہلے سے پہنچ چکا تھا، اور میں کہوں گا اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں 50-60% آلریڈی لوگ ایک دن پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے جو پنڈی اسلام آباد کے گرد. وہ تو کہتے ہیں کوئی تھے، یہ اسی بات کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ تھا ہی کوئی نہیں. لوگوں کو جتنا آپ لوگوں کا کلیم تھا کہ پاکستان امرڈ آئے گا، تو یہاں تو ٹوئن سٹیز میں رش ہونی چاہیے تھی. ٹوئن سٹیز کیا آپ دیکھیں خود آپ نے ایک دن پہلے ترنول کے امیجز دکھائیں، کتنی پولیس، سارا معاملہ اکٹھا کیا گیا. وہ کس چیز کے لیے اکٹھا کیا گیا؟ ڈیٹر کرنے کے لیے نا. باقی لوگ موجود ہیں، یہ آپ کو 8 والی ایکٹیویٹی میں نظر آ رہا ہے. نہیں لیکن جو آپ بات کریں نا مینجمنٹ اور وہ جو آپ ڈفرینسیشن مجھے بتا رہے ہیں، اس کی چلے مجھے اس طرح جواب دے دیں کہ کے پی کے سے لیڈ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں آپ کے، ہی از گوئنگ ٹو لیڈ. پنجاب سے کون لیڈ کرے گا؟ حماد اظہر صاحب کا تو پورا مسئلہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا. پنجاب میں ریجنز کو ابھی جو بائفرکیشن ہے، ریجنز کو آٹونومس کر دیا گیا. ہمارے 4 ریجنز ہیں اور 4 ریجنز کے پریزیڈنٹ موجود ہیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو ٹاسک دے دی ہیں اور ہر کوئی اپنے ٹارگٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ویل بیونڈ کرے گا رسپونڈ. اور فردر ایک اور اسپیکٹ ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی ایک الائنس میں بھی ہے اور الائنس کا بھی انٹرسٹ ہے اس جلسے میں, اور الائنس بھی وہ ان کے آنے والے دنوں میں 1-2 میٹنگز ہوں گی, وہ بھی اپنا رول پچھلا جلسہ کینسل کرنے پہ الائنس بہت خوش نہیں تھا. ہاں جی, مگر ابھی اس میں آپ کو ان کا پراپر ویزیبل رول نظر آئے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیز کا مشترکہ ایک ایفرٹ یا شو آف پاور ہوگا. سینیٹر صاحب, جو میں نے ابتدائی میں بات کی تھی, کچھ گریونسز اس طرح کے گروپس کی ہیں, جیسے تاجر برادری کی بات کر لیں, یوٹیلیٹی سٹورز والا معاملہ, اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو حکومت کے لیے آئی نو کہ آپ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک پولیٹیکل فرنٹ بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی میرا خیال ہے متعدد مرتبہ اجازت نہیں ملی. اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے ڈو اور ڈائی ہے, کچھ بھی ہو, 8 ستمبر کو جو ہے شو آف پاور ہوگا. پریشر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ لوگ؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی پریشر والی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے بھی کافی سارے جلسے تھے, پی ڈی ایم کے جلسے تھے, ان کی این او سیز نہیں ملی, اجازت نہیں ملی. دیکھیں اس دن میں یہ بتا رہا تھا کہ حالات آپ کے, اگر حالات آپ کی اجازت دیتے ہیں, ابھی ریسنٹلی دیکھیں ہم ایک ویو سے گزرے ہیں اور سب کے سامنے ہیں. کچھ تقریباً 20-25 دن پہلے ایک ہمارے ڈی سی صاحب تھے, ان کے جو ہے نا وہ شہادت ہوئی. تو میں نے کسی ٹاک شو میں ہی بات کی, تو انہوں نے کہا جی بلوچستان کے ڈی سی کا ترنول کے جلسے سے کیا تعلق ہے. اب دیکھیں آج وہ فورٹ منرو پہنچ گئے ہیں, پنجاب کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں. کل خدا نہ خواستہ کس کا فیلئر ہے, کس کا فیلئر ہے کہ پورے صوبے کو انہوں نے اتنے سسٹمیٹک طریقے سے ہٹ کیا ہے, پلان کر کے ہٹ کیا ہے؟ انٹیلیجنس فیلئر ہے, سول انتظامیہ کا فیلئر ہے, اس کو بھی تو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے نا سر. یہ نہیں جی, دیکھیے یہ ہم ایک بہت آسانی سے ہم جو ہے نا اسلام آباد کے اچھے جو ہے نا وہ ٹھنڈی کمروں میں آفسز میں بیٹھ کے اور کسی کے اوپر یہ بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جب آپ ریئلٹی میں آتے ہیں, گراؤنڈ پہ آ جائیں, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صرف یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کسی گورنمنٹ کی جو ہے نا فیلئر نہیں ہے, کہ ایز اے من حیث القوم جو ہے نا ہماری وی ہیو ٹو فائٹ اٹ ایز اے نیشن. دیکھیں دہشت گرد کو جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ کاؤنٹر کرتی ہیں, لیکن دہشت گردی کو پوری قوم نے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ ایک انڈیویجول ایجنسی کی, ایک انڈیویجول صوبے کی بات نہیں ہے. اسے ہم نے مل کے جو ہے نا لڑنا ہے. اور یہ
ایسے دو باتیں، ایک تو یہ کہ آپ نے کہا ٹھنڈے کمروں میں اسلام آباد کے بیٹھ کے، تو پھر محسن نقوی صاحب کو بھی سمجھائیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے، کیوں اتنا، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ کا تعلق ہے بلوچستان سے، ان کو ذرا مل کے سمجھائیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے کہ کیا سچویشن ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو ریلیٹ کیا تھوڑا سا اس کے اگین آئی ووڈ لائک سم مور ایکسپلینیشن کہ کیا، میں جلسے کی بات کر رہی ہوں، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیوں آپ ریلیٹ کریں اگین ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ. یہ دیکھیں میں آپ کے پہلے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا جی کیوں اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. میرا صرف کہنا صرف بلوچستان کی حد تک نہیں ہے. اگر چاہے وہ پنجاب میں کہیں پر وہ کچے کے ڈاکو ہیں، یا وہ کہیں پہ ٹی ٹی پی ہے، یا کہیں پہ کوئی بھی دہشت گردی ہے، وہ کسی بھی طرح کی دہشت گردی، چاہے وہ ایتھنک ٹیررزم ہے، چاہے وہ ریلیجیس ٹیررزم ہے، چاہے وہ فائنینشیل ٹیررزم، کسی بھی طرح کی ٹیررزم، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اس طرح کا جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، جب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، تو یقیناً اٹس اے نرشنگ گراؤنڈ فار اے ٹیررسٹ. ان کو تو اس طرح کا موقع چاہیے. وہ تو کہیں جا کے اس طرح کے، اب دیکھیں میں خدا نہ خاصا کوئی بھی وہاں پہ واقعہ ہو، اس کی ذمہ داری کس کو؟ آپ ٹی ایل پی آ کے بیٹھی، آپ نے بیٹھنے دیا، آپ لوگوں کو کوئی خوف نہیں تھا واقعہ ہوگا. جماعت اسلامی آ کے بیٹھی، آپ نے بیٹھنے دیا بغیر این او سی کے بیٹھنے دیا، تب آپ کو کوئی خوف نہیں تھا. ان سے کیوں خوف ہوتا ہے؟ ہمیں خوف نہیں ہے جی. دیکھیں ہم گریٹر انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ، ہم بات کر رہے ہیں عوام کی. آپ جب عوام وہاں پہ آئے، آپ خود جو کہہ رہے ہیں جی اتنے ہزاروں میں لوگ آئیں گے، تو لیٹ سے ہزاروں میں لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی واقعہ، اور پھر آپ یہیں پہ بیٹھ کے یہی کہیں گے کہ جی یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے، یہ حکومت کی فیلئر ہے. دیکھیے آپ اس طرح، ہم بڑے ایک پورس گراؤنڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے نا، حالات بڑے نازک ہیں ہمارے. ہم آپ دیکھیں، آپ ٹی ٹی پی کی جو ہے نا وہ دیکھ لیں، انگریس دیکھ لیں کے پی میں کتنی ہو چکی ہے. آپ یہ جتنی بھی انسرجنٹ ایجنسیز ہیں آپ کی جو فورن فنڈڈ ہیں، یہ بلوچستان میں کتنی ہیں. ان سب کو تو صرف وہ موقع چاہیے، وہ ایک آئیڈیل ان کی سچویشن چاہیے جہاں پر وہ دیکھیں مقصد کیا ہے ان سب کا، بیرونی ایجنسیز کا مقصد کیا ہے. ہم سب کو ایز اے من حیث القوم لڑانا ایک دوسرے سے، ایک پینک کریٹ کرنا، ایک ایسی سچویشن لانا جس میں ہم خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں. ہم اپنی ایجنسیز کو خود ہی جو ہے نا وہ اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اپنی آرمی کو خود بلا کرنے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، میں عمیر نیازی صاحب سے اس کا جواب لوں گی. حافظ حمداللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اور سر آپ نے ایک ایسے پوائنٹ پر جوائن کیا، آپ کا ایک تو بہت شکریہ. جب ہم بات ہی پہلے بلوچستان کی کر رہے ہیں، آپ اس وقت بھی کوئٹہ میں موجود ہیں، آپ کا تعلق ہے وہاں سے. سینیٹر شازیب درانی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے یہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے. یہ بڑا آسان کام ہے کہ اداروں کو اٹھا کے یا کسی کو اٹھا کے بلیم کر دیا جائے. من حیث القوم دہشت گردی کو ہم نے فائٹ آف کرنا ہے، ہم نے لڑنا ہے اس سے، ہمیں اس کی طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی جواز پر تو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. دہشت گردی، انتہا پسندی جس بھی نام پر ہو، اس دہشت گردی کو، انتہا پسندی اور شدت پسندی کو آپ جائز نہیں کہہ سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دہشت گردی یا انتہا پسندی اور شدت پسندی کے بنیاد پر آپ مظلوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، جام بحق ہوتے ہیں، تشدد کا راستہ اپناتے ہیں، اس سے بھی کوئی باشعور آدمی، باشعور قوم اتفاق نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام اور قوم کو کہتے ہیں کہ سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ بتائیے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں تھی، نیٹو امریکہ کی سرپرستی میں اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی، تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا اس زمانے میں، اور اس کے نتیجے میں ایک نیشنل ایکشن پلان آیا. پوری قوم، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت سمیت پوری قوم، یہ سارے ایک پیج پر تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ انسانیت ہے، نہ قانون ہے، یہ کیا ہے. نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف مختلف قسم کے آپریشن ہوئے. اسی طرح بلوچستان میں بھی 49 اور 48 سے بلوچستان آپریشن کے لیے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے. ہمیشہ آپریشن ہوتا رہا ہے. بالخصوص 2006 سے جب نواب اکبر خان بگٹی کا مارڈر ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہی آپریشن مختلف ناموں سے ہوتا رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی کہ وہاں عسکری قیادت اور سیاسی قیادت، سیول بیوروکریٹ، ملٹری بیوروکریٹ سارے ایک پیج پر، پھر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. 20-22 سال ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. 2006 سے لے کر
پھر 49-48 تک، پھر 2006 سے آج 2024 اور تک اب ہم ایک اور آپریشن کی بات کر بلوچستان رہے میں ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک ہم دہشت گردی کو ختم نہ کر سکے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری ناکامی ہے، حکومتوں کی ناکامی ہے، یا ریاستی اداروں کی ناکامی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دہشت گردی اگر ہے تو اس کا خاتمہ کس طرح کرنا ہوگا. مثلا میں ایک بات آپ کو، آج میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ٹی ٹی پی ملوث ہے. اب ٹی ٹی پی جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی، کون تھے، کس کی حکومت تھی جو وہ کابل جا کے خود اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم نے 40 سے 45 ہزار ٹی ٹی پی کی لوگ، جس میں 7 سے 8 ہزار ان کے مسلح فورسز تھے، مسلح لوگ تھے ٹی ٹی پی کے، وہ ہم پاکستان لے کے آئے. جی آپ پی ٹی آئی کی بات پھر کر رہے ہیں. یہ قوم سے پوچھا آپ نے، جب آپ فیصلہ کرتے تھے اس وقت، میں پی ٹی آئی کی بات بھی کرتا ہوں، میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی بات بھی کرتا ہوں. آپ ریاستی ادارے کی بات ایک پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج بلوچستان میں کل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی آیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے جو ایک ہی سیچو کی مار ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اس بات کو، اس بیان کو آپ سنجیدہ لے سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ ایک ایس ایچ او کی مارے تو آپ دیکھیے کتنے گناہ لوگ مرے، کتنے ایس ایچ او شہید ہوئے، آپ کی فورسز کے لوگ شہید ہوئے. لیکن دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایک پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور دیگر عملے وزراء کے ساتھ، کیبنٹ کے ساتھ، اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے ایک بریک لینی ہے، مجھے آپ کو معذرت انٹرپٹ کرنا پڑے گا. جو بات آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بیان دے کر ہم دیں. لیکن آپ نے اسباب اور عوامل کو ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ تشدد ہے کیوں، اس کیوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کا ازالہ کرنا ہوگا. جو کور ایشو ہے اس تک ہم پہنچتے نہیں، اور اس طرح کی انسینسٹیو سٹیٹمنٹس کے ایک ایس ایچ او کی مار ہے ہم تب دیتے ہیں جب اتنی معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، کچھ ایشو پر بھی مزید بات کریں گے جو اس ساری سچویشن کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ حکومت بار بار ریلیٹ کرتی ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہم ہونے دیتے کیونکہ یہ صورتحال ہے ملک میں. اس کا کیا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے حمداللہ صاحب نے تو بڑی، میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ بات کی کہ آپ جو کور ایشو ہے دہشت گردی ہو، جو انسرجنسی ہے، اس کے اوپر غور کریں. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے ایک حصے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگ یہاں پہ اتنی بڑی پولیٹیکل گیدرنگ کی بات کریں، آپ خود کہتے ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ آئیں گے، یہاں کچھ ہو گیا کل کو تو پھر حکومت کو بلیم کیا جائے گا. اچھا دیکھیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اگر خوفزدہ ہونے لگ جائیں پھر تو ملک میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں چلے گی. ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. اسپورٹس ایکٹیویٹی کی اجازت آنے میں دے، پھر بھائی بات کریں. جی سر. جی سینیٹر صاحب. ہلو. جی حافظ صاحب. یشفین میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک جملے 1 منٹ اجازت دے، پھر وہ دوست میں ضرورت چاہتا ہوں. جی. اچھا بات یہ ہے، میں محسن نقوی کی بیان کو کوٹ کرتا ہوں جب انہوں نے کل بلوچ آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے. میں انٹیریئر منسٹر سے پوچھتا ہوں، محسن نقوی سے، کہ آپ تو 5 سال میں کچے کو ڈاکوؤں کو بھی ختم نہ کر سکیں. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپ نے آپریشن کیا. سندھ حکومت نے ابھی جو رہی میرخان میں یا ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب میں 16 پولیس کو دن داڑے ان کو مارا گیا، جان بحق ہوئے، ان کو قتل کیا گیا، وہ شہید ہوئے. تو وہ ایس ایچ او کہاں تھا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کی مار ہے؟ خامخواہ اس قسم کی ایک ذمہ دار بندہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جہاں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اس کا بیڑا غرق کیا اپنے آپ. پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ نے ہاتھ ڈالا، کرکٹ کا اپنا بیڑا غرق کیا. آپ کو ابھی کپتان نہیں مل رہا ہے. کبھی بابر اعظم کی بات کرتے ہیں، کبھی رضوان کی بات کرتے ہیں، کبھی شاہین افریدی کی بات کرتے ہیں. یہاں امن و امان کے حوالے سے اتنی حساس صوبے میں جو بلوچستان ہے، آپ اس قسم کی بے تکی بات کرتے ہیں. اگر آپ اتنے طاقتور ہے تو آپ یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر کے اس کا خاتمہ کرے. آپ وہ نہیں کر سکتے. ایک ہی سیکنڈ میں 16 پولیس کو گولیوں کو نشانہ بنایا. آپ یہ کیا میسج دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟
بالکل ٹھیک ہے سر. ذرا میں عمیر صاحب سے جو جواب ہے بیرسٹر صاحب سے, سر جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو سینیٹر صاحب نے ریلیٹ کیا آپ لوگوں کے جلسے سے, یہ کنسسٹنٹلی گورنمنٹ کا موقف آ رہا ہے کہ آپ کو اچھا وہ پھر 9 مئی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک پرانا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, اس لیے بھی ہم اجازت نہیں دیتے. گورنمنٹ کی جو اوور آل چیزوں کے بارے میں پرسیپشن ہے نا, وہ بڑی ہی مڈلڈ سی ہے. جس طرح سے حافظ حمد اللہ صاحب نے کہا, دیکھیں جب آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں رکھیں گے تو اسی طرح کے نتائج نکلیں گے. اگر اوور آل سچویشن آج خراب ہے, دیکھیں یہ خالی بلوچستان کی حد تک نہیں خراب. آپ دیکھیں میں نے کل بھی ذکر ایک جگہ پہ کیا کہ سی پیک پہ موٹر وے سے آپ نے پولیس وڈرا کر لی. کیوں وڈرا کر لی؟ کہ آپ کی اپنی موٹر وے پولیس کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے اپنے بندے نہیں, جنہوں نے حفاظت دینی ہے وہ نہیں سیکیور, تو آپ کس طرح سے دوسروں کو پروٹیکشن دیں گے؟ اس وقت جتنے بھی ہیں آپ کے دریائی بیلٹ کی چیک پوسٹ ہیں, ادھر آپ نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ انہوں نے رات کو گشت کے لیے نہیں نکلنا کیونکہ وہ سیف نہیں ہے. جب یہ صورتحال ہوں تو آپ اسٹیٹ کو کس طرح سے رن کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سیفٹی انشور نہیں کر سکتے, آپ عوام کو کیا تحفظ دیں گے؟ اب دوسرا اینگل ہے پولیٹیکل ڈسینٹ کا. آپ پولیٹیکل ڈسینٹ کو اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, ایک اینگل دے دیتے ہیں اس کو ٹیررزم کا, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسینٹ اس وقت نہ کریں کہ کچھ آپ کے اگینسٹ ایکٹیویٹی ہو جائے تو کون دیکھے گا. حالانکہ دیکھیں اگر اس طرح ہو تو پھر کھیلوں کے میدان بھی بند کر دیں کہ وہاں بھی ٹیررزم کا خطرہ ہو سکتا ہے. صبح صبح ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دیں, پم میں روز ہزاروں بندے آتے ہیں, ٹھیک ہے بند کر دیں. بازاروں میں لوگوں کا جانا بند کر دیں, جی وہاں بھی دہشت گردی ہو جائے گی. اس طرح مفروضوں پہ نہیں ہوتا. دیکھیں لوگوں کو آپ نے انکلوسیو پالیسی اپنانی ہے, لوگوں کو شامل کریں. اگر آج بلوچستان بلیڈ کر رہا ہے تو اس میں میجر کاز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو انگیج نہیں کر سکے. جو سب سے بڑی پرابلم ہے, دیکھیں ان کے ٹرو ریپرزینٹیٹیو ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. بلوچستان میں کیوں سینس آف ایلینیشن آ گئی؟ اگر لوگ پیسوں کی بنیاد پہ الیکشن خرید کے اسمبلیوں میں آ گئے ہیں تو وہ ان یوتھ کی نمائندگی نہیں کر رہے. اور آپ کو پرابلم کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں اتنی بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو, 12 گھنٹے وہ جرگہ مال رکھیں, لوکل آبادی کو نہ پتا ہو کہ کون لوگ ہیں, کس طرف سے آئے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ڈسکنیکٹ کریٹ کر دیا. اس ڈسکنیکٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے ضرورت کیا ہے کہ عوام کی طرف رجوع. اچھا تھوڑا سا میں ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات ہے, آپ نے کہا کہ آپ کو باقی جماعتیں جو الائنس میں وہ بھی نظر آئیں گی آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ. جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ کوئی معاملہ, حافظ صاحب بھی موجود ہے یہاں پہ, آپ کا ہو گیا تھا کیونکہ مولانا جو ہے ان کی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے آج کل, وہ پریزیڈنٹ سے بھی ملے ہیں, وہ پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ سے بھی ملے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو ایسے صاحب جا رہے ہیں. حافظ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کا اپنا پولیٹیکل موقف ہے اور موقف ہماری سائڈ کا ہے. ظاہری بات ہے ابھی الائنس میں ہم ایک پیج پہ اس طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ کہیں کہ 100% ایکٹیویٹی ہم کو انسائڈ کر کے کر رہے ہیں, مگر دیکھیں یہ وقت کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ کوئی سینیٹرز کا بھی معاملہ چل رہا ہے کے پی کے سے, وہ کہہ رہے ہیں 2 سینیٹرز آپ ہمیں سپورٹ کریں, آپ کہہ رہے ہیں ہم ایک کریں گے. کے پی کے کے الیکشن کوشش یہ ہے کہ اسے جو ہے نا کر دیں کہ کنٹیسٹ میں نہ جائے, تاکہ نہ کوئی ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگے کسی پہ. اور پہلے بھی پنجاب میں اس طرح ہوا جب پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہم نے نون کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح کہا تھا بغیر الیکشن کے چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی. تو ابھی بھی یہ ہے, تو کوئی حمایت یا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ خبر تو یہی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ہاں جی ڈسکس کر کے, تو بالکل تو یہ مطلب ان کے ساتھ یہ سچویشن ہے وہ ختم نہیں ہے, وہ آن کارڈز ہے. اچھا سینٹر شاہ زیب درانی صاحب, میں سب کی پارٹیز کے حوالے سے کیونکہ بات کر رہی ہوں, ملک میں اتنا کچھ چل رہا ہے, آپ دہشت گردی کی بات کریں, آپ اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کریں, یہ بہت الاٹ از گوئنگ آن. نواز شریف صاحب سر پھر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اتنی لمبی طویل خاموشی کے بعد. کیا وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے؟ کیا یہی الیکٹیبل نہیں تھے؟ یہی بھکتی صاحب تھے الیکٹڈ؟ نہیں سر, تو میں آپ سے کہوں کہ میں انڈیا سے آئی ہوں, میں بات نہیں کر سکتی سر. یہ دیکھیں وہاں پر مجھے بتائیں نا, بلوچستان عوامی پارٹی جب بنی اس میں جو جتنے بھی حضرات آئے یہ الیکٹیبلز ہی تھے نا وہیں کے. یہی بھوتانی صاحب تھے, یہی بیزنجو صاحب تھے, یہی بھکتی صاحب تھے, یہی کاکڑ صاحب تھے. بیزنجو صاحب کا میں نے نام نہیں لیا. پارٹیاں اگر کوئی شخص اپنی پارٹی بدل دے, فار ایگزامپل اگر ایک پارٹی تو وہ اسے کیا غدار کا اس پہ اسٹیمپ لگا دیتی ہیں, یا کہ جی وہ کیوں پارٹی سے اپنی چھوڑ کے, ان کے اپنے نظریات. چلے آپ مجھے میاں صاحب کا جواب دے دیں, میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے. میں نے ابھی نا بہت ساری چیزیں جو ابھی پریزنٹ ڈے کی ہیں وہ پوچھنی ہے, بٹ دس از اے ڈیبیٹ فار انادر ڈے جو ہمیں کرنی چاہیے. بھلے میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوں لیکن پھر بھی یہ ڈیبیٹ کرنے کا مجھے رائٹ ہے. آپ مجھے بتائیں میاں صاحب پاکستان سے جا رہے ہیں سر؟ جی میاں صاحب پہلے تو اب تک اس طرح کی کوئی اطلاع آفیشیل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ مطلب میں اور آپ اگر ٹریول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, میاں صاحب ٹریول نہیں کر سکتے. سب اتنی لمبی خاموشی کے بعد, اتنی لمبی خاموشی کے بعد اس ملک کے آپ کہتے ہیں سینئر ترین پولیٹیشین ہے, میں ایگری کرتی ہوں, 3 دفعہ وزیر اعظم ہے, ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے, اور اب فائنلی وہ جا رہے ہیں اتنی طویل خاموشی کے بعد.
وہ اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، مریم کو وہاں پہ، مریم ہماری سی ایم صاحب ہیں، ان کو جو ہے نا وہاں پہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں ان کو. آر یو پیپل ٹرائنگ ٹو سے کہ ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹسمین ہیں، وہ ایک صوبے کو چلانے میں مصروف ہیں تاکہ ان کی بیٹی کی پہلی گورنمنٹ ہے وہ کامیاب ہو جائے؟ یہ ایک بڑی ایک فالس نیریٹو ہے. آپ نے کہا ہے ان کے بھائی جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا بھائی سر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ان کے، اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے ان کی میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے، سی ایم صاحبہ بھی تھیں، وہ خود بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے اسپیشل انسٹرکشن بھی دیا سی ایم پرائم منسٹر کو کہ جی آپ جائیں بلوچستان میں ان کی حکومت ہے وہاں پر، وہ وہاں پہ بھی جا رہے ہیں، تو وہ تو مینج کر رہے ہیں. اب وہ پنجاب میں بیٹھ کے مینج کریں، اسلام آباد میں بیٹھ کے. چلیں مجھے اجازت دیں، میں حافظ حمداللہ صاحب سے تھوڑا سا آپ لوگوں کی پارٹی کے حوالے سے ایک تو مجھے بتائیے گا، میں نے بھی بیرسٹر صاحب سے بھی سوال پوچھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سر کوئی معاملات آپ کے کہاں پہنچے ہیں؟ اور یہی معاملہ ہے جو خبروں میں آ رہا ہے کہ کوئی کے پی کے سے ایک سینیٹر یا 2 سینیٹر، آپ لوگ 2 سینیٹرز کی حمایت کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے. دیکھیے یاسمین بی بی، جہاں تک جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک ایک ساتھ چلنے کی بات ہے، اس سلسلے میں روزہ اول سے لے کر 8 فروری کی الیکشن کے بعد مختلف متعدد بیٹھک ہوئے ہیں اور مختلف وفود بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے اسد کیسر کی یا گوہر صاحب کی یا اور ساتھیوں پر مشتمل مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی آئے. پھر دونوں طرفوں سے کمیٹیاں بھی تشکیل ہوئی، 4 رکنی کمیٹیاں. ابھی لاسٹ میں جو 2-3-4 دن پہلے وہ آئے تھے تو کمیٹی تشکیل دی گئی. ہمارے طرف سے بھی 2 ساتھیوں پر مشتمل کمیٹی ہے جی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 2 رکنی کمیٹی ہے. اس میں فیصلہ ابھی یہ ہوا ہے کل غالباً کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو، وہ جس بھی شکل میں ہو، مختلف چیزیں پارلیمنٹ میں آتی ہے، ایشو ٹو ایشو ہم آپس میں بیٹھ کے بات بھی کر سکتے اور اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور قانون سازی کی حمایت میں، سپورٹ میں یا مخالفت میں ہم اکٹھے ہو کے جدوجہد کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور ہر اس ناجائز کا راستہ روکیں گے جو حکومتی پارٹی یا حکومت میں شامل پارٹیاں. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی الائنس اگر ہوگا بھی تو وہ ایشو ٹو ایشو بیسس پر ہوگا کہ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. جیسے تھوڑا سا پارلیمنٹ ابھی فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جے یو آئی اور پی ٹی آئی یہ ایشو ٹو ایشو متفق ہو سکتے ہیں اور ان کی متفقہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہوگی. اچھا سر، ایک سوال ضرور آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے پوچھنا چاہ رہی ہوئی. نور عالم خان صاحب، سر ان کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے. بل توہین عدالت کا کے قانون کو ختم کرنے کا ایک وہ بل عدلیہ سے ریلیٹڈ لے کے آ رہے ہیں، جس کے اندر یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ توہین عدالت کا قانون جو ہے اس کو ختم کیا جائے. گو کہ پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر لے کر آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پارٹی موقف اگر اس کے اوپر آپ دے دیں. آپ نے نور عالم خان صاحب کے حوالے سے بات کی. جی، نور عالم خان بے شک ہماری پارٹی کا ہے اور ہماری پارٹی کا ایک محترم رکن اسمبلی ہے. انہوں نے قانون سازی کے لیے جو آئینی ترامیم یا جو بھی قسم کی قانون سازی جس نوعیت کی اور جس شکل میں ہو انہوں نے پیش کیا ہے. اس سلسلے میں رات کو بھی میں نے کہا، گزشتہ رات کو، کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ نور عالم خان نے جو قانون سازی کے لیے جو مسودے پیش کیے پارلیمنٹ میں وہ پارٹی کی مشورے سے ہے یا وہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں، ذاتی حیثیت میں قانون سازی کے لیے یہ تقدو وہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے معلومات ہے اس میں سے ایک قانون سازی تو ڈیول نیشنلٹی کے بارے میں، دوہری شریعت کے بارے میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیاسی شخص پارلیمنٹرین کے لیے ڈیول نیشنل یہ ایک رکاوٹ ہے ان کی پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے پہنچنے میں، یعنی میں اگر ڈیول نیشنل ہوں تو میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. تو اس میں انہوں نے یہ ترمیم لایا ہے کہ آئین میں یہ ترمیم ہو کہ جج ہو یا جنرل ہو یا سیاستدان ہو، جو بھی ہو، پابندی ہو اس بات پر کہ وہ دوہری شریعت کا حامل بندہ نہ جج بن سکتا ہے نہ جنرل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ اس بارے میں آپ اس بارے میں سرٹن نہیں ہے کہ پارٹی وہ تھی کہ نہیں. سر بریف کامنٹ پلیز کر دیجیے گا. انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر مولانا فضل الرحمان کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے، جائیں گے سر مولانا؟ دیکھیے بات یہ ہے، مولانا صاحب میرے خیال میں الیکشن کمیشن میں نے آج خبر پڑی کہ ان کو بلایا گیا ہے.
کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ہیں. دیکھیے ہمارے پارٹی کی ایک پروسیس ہے, ہم ممبر صاحب یو سی یونین کونسل سے لے کر تحصیل تک, پھر ضلع تک, صوبہ, پھر مرکز, پورے ملک, اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں 4, 5, 6 مہینے لگتے ہیں. ابھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن شروع ہے, اضلاع کی سطح پر, تحصیلوں کی سطح پر ابھی شروع ہے. ہو سکتا ہے مہینے 1.5 مہینے کے اندر مرکز تک ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائے. تو آپ لوگ یہ جواب پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ جمع کرا دیں گے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میرے پاس جی سر وقت بہت تھوڑا محدود ہے. میں عمیر نیازی صاحب سے آخر میں, سر میں نے پہلے بھی آپ سے ویسے پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس پر تو پوچھ لیا. ایک اختلاف اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی میں ایک بشرا بی بی گروپ ہے اور ایک علیمہ خان گروپ ہے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ایسا کوئی گروپ ہے؟ گروپ نہیں ہے. گروپ اوپینینز لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دیکھیں جو ساری لائن فالو ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے, اور دیکھیں کہ فارچونیٹلی انف دیکھیں عمران خان صاحب کے ٹرائل میں صحافی جاتے ہیں, روز کی روز انسٹرکشنز آتی ہیں, لائرز جاتے ہیں, تو پارٹی جو تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کے کنفیوژن نہیں, کنفیوژن نہیں ہے, انہی کی انسٹرکشن چلتی ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ وہ انسٹرکشنز پہ امپلیمنٹیشن آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت جس سچویشن میں ان کو باہر آپ لوگ نکالیں گے یا آپ لوگ کورس آف لا فالو کرنا چاہتے ہیں جو عمر ایوب صاحب نے کہا, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ایسے باہر نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ تو کیسز کوئی کیسز ہی نہیں ہے, اور آپ نے اوور دا پیریڈ دیکھ لیا تمام یا تو سزائیں ختم ہو گئی یا سسپینڈ ہو گئی, اور ابھی بھی جو کیسز بنائے وہ پہلے کی ہی آف شوٹ ہے کہ توشہ خانہ پہلے آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گیا, اس میں سزا سسپینڈ ہو گئی, اب اسی کی آف شوٹ کا ایک اور بنا لیا کہ کسی طرح سے خان صاحب کا ٹینیور کو بڑھایا جائے. مگر میں سسٹم میں جس سسٹم کے تحت سے کیسز بنائے گئے ہیں اس سسٹم میں اتنی سخت نہیں دیکھتا. لیکن پھر بھی آپ لوگ ریلائی اسی سسٹم پہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ خان صاحب کا سسٹم اتنی دیر رکھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں خان صاحب کا اب وزن اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ سسٹم اب نہیں روک سکتا, اور خان صاحب نے اپنے ہی اس وزن کے تحت باہر آنا ہے, یہ لکھی پڑی بات. لیکن آپ لوگوں کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی جو علیمہ خان صاحب کا. ہاں جی, تو وہ تو کر رہے ہیں, مگر اس میں میجورٹی وزن خان صاحب کی اپنی ذات کا. چلیں میں وقت ختم ہو گیا, میں مزید بات کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, سینیٹر شازی عبدالرانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر حافظ حمداللہ صاحب سر بہت شکر گزار ہیں آپ کے اپنے پروگرام میں وقت دیا. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہم نے کوشش کی کہ آج جو ملک گیر ایک ہڑتال ہوئی ہے, احتجاج ہوا ہے تاجران کی طرف سے, تاجر برادری کی طرف سے, اس کے اوپر بات کریں اور حکومت کا کیا موقف ہے وہ جانیں. اب تھوڑا سا ان سے خود بات کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ بڑا ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, وہ تو بلکہ جو اسکیم لے کر آ رہے ہیں, جو معاملات ہیں ان کو تاجر دوست کہہ رہے ہیں. تو کیوں جو تاجر برادری ہے وہ اس دوستی کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کری؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہے مرکزی تنظیم تاجران کے کاشف چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر وہی جو میں نے ابھی بات ابتدائی میں کی, ابھی بھی میرے ساتھ حکومت کے نمائندے تھے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو ٹیکس نہ کیا جائے. اب ٹیکس کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ آسان اور کیا کریں ہم ٹریڈر کمیونٹی کے لیے. یہ جو حکمران کہتے ہیں نا جی کہ ٹیکس کلچر بنایا جائے, ٹیکس دیا جائے, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ خود حکمران اور خود ایف بی آر ہے. ایف بی آر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق خود حکومتی رپورٹس کے مطابق 1300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر میں بات کروں تو اس ملک کے اندر 50 ایکڑ سے بڑی جاگیروں والے ٹیکس نہیں دیتے, اس ملک میں مافیاز ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس تو اس ملک میں دیتا ہے یا تاجر ہے یا صنعتکار ہے یا عام آدمی ہے. اسی ٹیکس کے پیسے سے چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان تک کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور میں بہت مختصر اگر ایک جملے میں بات کہوں کہ اس ملک میں پیدائش سے لے کر موت کے سفر تک ہر چیز پہ ہر تاجر بھی اور پاکستانی ٹیکس دے رہا ہے. تو کتنا ٹیکس دیں؟ کیا ان حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے ٹیکس دیں؟ کیا ان کو مفت بجلی دینے کے لیے, مفت گیس دینے کے لیے ٹیکس دیا جائے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر تاجر وہ دیتا ہے, ریٹیلرز ٹیکس دیتے ہیں, چھوٹے دکاندار ٹیکس دیتے ہیں. ابھی بلکہ ہمارے ساتھ سینٹر صاحب موجود تھے گورنمنٹ کے, وہ کہتے ہیں جی پیسے کلیکٹ کرنے سے زیادہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹیکس کر کے ڈاکیومنٹ کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے. آپ لوگ تو رجسٹر بھی نہیں ہونا ہوتے. اب دیکھیں نا, یہ ایک عجیب بات کرتے ہیں. ایک ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پہ پہلے ہی ہمارا ایجوکیشن ریٹ دیکھ لیں کیا ہے, جس ملک کے اندر اس وقت انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے $30 کروڑ کا گزشتہ چند دنوں کے اندر نقصان ہو چکا ہے. جہاں ملک کے بڑے حصے کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت ہی میسر نہیں, وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تاجروں کی دکانوں کو کمپیوٹر کے ذریعے چلائیں گے. تو کمپیوٹر کے ذریعے خود یہ اپنے دفاتر نہیں چلا پاتے, تو یہ تاجروں کی دکانیں چلانا چاہتے ہیں. رہی دیکھیے ڈاکومنٹیشن, ہم نے خود ہمیشہ یہ مطالبہ
مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بجلی کے کمرشل میٹر ہیں، جتنے گیس کے کمرشل میٹر ہیں، ان کو آپ NTN نمبر دیجئے، ایک سادہ اور آسان اردو کا ریٹرن فارم لائیے تاکہ سال کے بعد لوگ اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ریٹرن فائل کریں. آج تک وہ نہیں آ سکا. FBR کہتی ہے بہت سادہ ہے فارم. اچھا پھر یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار جو ایک عام سادہ دکاندار ہے وہ کیسے کمپیوٹر استعمال کرے گا، یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کا راستہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ٹیکس ہی کیوں دیں؟ نہیں، ٹیکس دینے سے تو انکاری ہے ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں جس اسکیم کو انہوں نے تاجر دوست کہا، تاجر دوست اسکیم اتنا بڑا ظلم ہے، تاجر کش ہے، تجارت دشمن ہے کہ آپ انصاف کے اصولوں کے مطابق، انسانی حقوق کے تقاضوں کے مطابق دیکھیے کہ ایک ایریے کی سب دکانوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ 60,000 روپیہ مہینہ ٹیکس دیں گے. وہاں ایک چھوٹا دکاندار ہے، ایک بڑا دکاندار ہے، ایک انڈیویجول دکان 60,000 روپیہ دے گی جی، ایک دکان 60,000 روپیہ مہینہ دے گی، 40,000 روپیہ مہینہ دے گی. اچھا وہ دکاندار جو بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، جو گیس کا بل نہیں دے پا رہا، جو اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں کر پا رہا، اور 44 قسم کے دیگر ٹیکسز وہ دے رہا ہے. سر یہ آپ سالانہ فگر بتا رہے ہیں؟ میں ماہانہ کی بات کر رہا ہوں. ماہانہ تو جی ماہانہ کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر بڑی دکانیں ہوں گی سر، اب تو اسمال ریٹیلرز کے اوپر بحث ہے. میں اسلام آباد کی اگر بات کروں، اسلام آباد کے کلاس 3 شاپنگ سینٹر، یہ جو I-10 اور I-9 میں چھوٹی مارکیٹیں ہیں سیکٹر کے اندر، وہاں پہ 60,000 روپیہ مہینہ. اور وہ اگر کوئی سبزی بیچنے والا ہے وہ بھی 60,000 دے گا، کوئی سموسے بنانے والا وہ بھی 60,000 دے گا، کوئی کپڑے کی دکان والا وہ بھی ماہانہ 60,000 دے گا. تاجر اسی لیے تو رو رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی، ٹھیک ہے آپ لوگوں کی گریونسز ہیں، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن آپ لوگوں نے اپنی کئی مطالبات میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کہا جی کہ ہم سے مشاورت بھی نہیں کی گئی. تو سر میں سیلری طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھ سے کوئی مشورہ کر کے تو میری سیلری پہ ٹیکس نہیں بڑھتا. بھی آپ کو کیا پتا کتنا ہمارا بھی بڑھ گیا. ایک دلچسپ بات ہے، سیلریڈ والی میں بات کروں. دیکھیے پاکستان کے اندر 375 ارب روپے تنخواہ دار طبقہ انکم ٹیکس دیتا ہے. اچھا یہ تنخواہ دار کون ہے؟ یہ تنخواہ دار سرکاری سیکٹر کے اندر بہت کم ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے، میری صنعتوں کا ملازم ہے، میرے پرائیویٹ بزنسز کا ملازم ہے، وہ بھی میں ٹیکس دیتا ہوں اس لیے کہ وہ سارا ہمارے بزنسز کے اندر امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے وہ. اچھا اور دوسری طرف جاگیردار سارے ملک کے ملا کے وہ 4 سے 5 ارب ٹیکس دیتے ہیں. اچھا ظلم ہے، یہ حکومت غلط اعداد و شمار پیش کرتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، IMF کے نام پہ لوگوں سے دھوکہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک سر آپ لوگوں نے کوئی فگر نکالا، جیسے بھی آپ نے مجھے سیلری کلاس کا فگر تو بتا دیا کہ 375 ارب روپے. آپ لوگ جو اسمال ریٹیلرز ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ چلیں دیکھیں کوئی ٹیکس نہیں دیتے نا سر؟ نہیں کیوں نہیں دیتے؟ اچھا کتنا دیتے ہیں؟ میں آپ کو ٹیکس کی اگر بات کروں، دیکھیے 13 قسم کے ٹیکس تو صرف بجلی کے بلوں میں ہم دیتے ہیں. سر وہ تو میں بھی دیتی ہوں. نہیں وہ تو میں بھی دیتی ہوں، ہم سب دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا کیا. گھریلو صارفین کے لیے بجلی اگر 40 روپے یونٹ ہے تو کمرشل استعمال کے لیے بجلی کا یونٹ اس وقت 90 روپے کا ہے. 90 روپے کا یونٹ جس کے اندر تجارت چل ہی نہیں سکتی، صنعتیں بند ہو رہی ہیں. چھوٹے سیٹ اپ کا خرچہ بھی چھوٹا. اچھا پھر میں اور ہمارے لیے 70 روپے ویسے گھریلو صارفین کے لیے، لیکن پھر بھی چھوٹے سیٹ اپ کا خرچہ بھی چھوٹا ہے. چھوٹے سیٹ اپ کا خرچہ چھوٹا نہیں. میں چھوٹی دکان پہ چھوٹا تھوڑا بل آئے گا نا. گزارش میں کروں، ہم نے گورنمنٹ کو کہا A1 ٹیکس سسٹم لے آئیے. اب آپ دیکھیے بورڈ ٹیکس، ٹریڈ لائسنس، بزنس کرنے کا لائسنس، سگریٹ بیچنے کا لائسنس، چینی بیچنے کا لائسنس. اچھا اگر میں لائسنسوں کی بات کروں تو میونسپل کارپوریشن سے لے کر صوبوں تک اور صوبوں سے وفاق تک 44 ٹیکس ہیں جو ہم دیتے ہیں. کس طرح ہم کتنے ٹیکس دیں؟ ٹیکس دے کے ہم تھک چکے ہیں. کمرشل والی بھی جو بات ہے نا، چھوٹے ریٹیلرز کے ساتھ تو بہت ساری گریونسز ہیں گورنمنٹ کی بھی اور ایک عام انسان کی بھی. آدھی چیزیں ریزیڈینشل میں شو کی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں گھروں کے باہر کھولی ہوتی ہیں یا اس طرح کے علاقوں میں کھولی ہوتی ہیں. کمرشل ریٹ سپلائی نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں کے اوپر، یا جو چھوٹا ریٹیلر ہے. مجھے دیکھیے یہ تاثر بھی غلط ہے. جہاں پہ تجارت ہو رہی ہے وہاں پہ کمرشل بجلی کا میٹر ہے، وہاں کمرشل گیس کا میٹر ہے، وہ محکمے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، محکمے نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے اس لیے یہ تاثر جو ہے یہ درست نہیں ہے. سر میں وہی بات ہے، 15-16 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے جب ان لوگوں کو نیٹ میں لینے کی کوشش کی ہے تو ایسا ہی ریاکشن آتا ہے، حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے، پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے پیسے دینے کی جو بات ہے نا، عبداللہ یوسف صاحب چیئرمین FBR تھے تو سیلف اسیسمنٹ اسکیم لائی گئی، جو ہدف رکھا گیا اس سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا. دیکھیے مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس نظام کا کہ کون سا نظام آپ لانا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیا 60,000 روپے انصاف ہے؟ اور اس کے اندر ایک بڑا دکاندار اور کم کمانے، انکم ٹیکس آمدن پہ لیا جاتا ہے، آمدن کا گوشوارہ سال کے بعد فائل ہوتا ہے، اس کی ریٹرن وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے نا. دینے کے لیے تیار نہیں تیار سر. ہماری سیلری کے اوپر جب ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 10 روپے کما رہے ہیں تو کی وساطت سے حکومت پاکستان کو ماضی میں بھی آفرز کر چکا ہوں، حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے ہمیں بتائے کتنا ٹیکس چاہتی ہے.
اس کا طریقہ کار ہمارے ساتھ بیٹھ کر بنائے، اس سے زیادہ ٹیکس دیں گے. لیکن اگر رشوت، کرپشن، بلیک میلنگ، 32 صفحے کا ریٹرن فارم، ظلم، یہ نہیں برداشت کر سکتے. اچھا ابھی بھی جو یہ تاجر دو اسکیم کی بات ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مسترد کرتے ہیں، حکومت نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس دفعہ آپ کے پریشر میں نہیں آئیں گے. دیکھیے حکومت پریشر میں نہ آئے اس لیے کہ حکومت اور حکومت میں موجود لوگوں کے تو دبئی کے اندر 12 ارب ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں. اچھا لندن سے لے کر امریکہ تک ان کے معاملات ہیں اور ہمارا خون نچوڑ کر بنائے گئے ہیں. یہ جو پیسہ اس ملک سے لوٹا جاتا ہے، لانچیں بھر بھر کے پیسہ جاتا ہے، اور یہ بہانہ بناتے ہیں آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف کے جس پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ چھوٹے تاجر کو، اسی طریقے سے اشیاء خرد و نوش کو، اسی طریقے سے دالوں پر، آٹے پر، دوائیوں پر، اسٹیشنری پر ٹیکس نہ لگایا جائے. انہوں نے ان سب سیکٹرز پہ ٹیکس لگا دیا. سر لیکن انہوں نے اضافی ٹیکس کی جو رقم دی ہے وہ تو کہیں سے پوری کرنی ہے نا. اضافی ٹیکس کی رقم کو پورا کرنے کے لیے یہ جو اپنے پارلیمنٹیرینز کے کو دیتے ہیں سالانہ رشوت کے طور پہ ترقیاتی پروگرام، وہ نہ دیا جائے. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کے پر، لیکن بات پھر بھی یہ ہے کہ کوئی ایک طبقہ اٹھ کے ملک کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دیتا تو میں ٹیکس نہیں دوں گا. دیکھیں ایک طبقہ کیسا، وہ طبقہ کہ جو اس ملک کے اندر لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. تجارت چلے گی تو روزگار ملے گا، تجارت چلے گی تو امن آئے گا، تجارت چلے گی تو مہنگائی ختم ہوگی، تجارت چلے گی تو امن آئے گا. ایکٹیویٹی بند کی ہوئی ہے صبح سے. کیسے بند کیا؟ آپ دیکھیں لوگ اتنے تنگ ہیں. میں آپ کو گزارش کروں، لوگ اتنے تنگ ہیں کہ اس ہڑتال کے اندر دوائیوں کی دکانیں لوگوں نے بند کی ہیں اس لیے کہ دوائی پہ ٹیکس لگ گیا ہے. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے پورے ملک کی ایکٹیویٹی صبح سے بند کر رکھی. مجھے صرف یہ بتائیں، اب میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے، کہ اگر نہیں آپ کی بات مانتی حکومت کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو فی الحال ڈٹے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہماری بات نہیں مانتے. ہم نے آج شام تک کا حکومت کو وقت دیا ہے کہ حکومت 5 وزارتیں، وزارت خزانہ، وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم، وزارت تجارت اور وزارت داخلہ کی بااختیار مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے. نہیں مانتے تو ہم ملک گیر مشاورت کریں، ہمارے پاس سارے راستے کھلے ہیں. مطلب آپ پروگریس ابھی کال آف نہیں کریں گے؟ پاکستان کے لاکھوں تاجر، ہم ان کو اسلام آباد کی طرف آنے کی کال بھی دے سکتے ہیں. ہم غیر معینہ مدت کے لیے پاکستان کو بند کرنے کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہیں. یہ تو تھریٹ ہے. نہیں تھریٹ نہیں ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اور میں ایک جملہ بول دوں، ہم حکومت گرانے، حکومت بنانے نہیں نکلے، ہم تجارت کو بچانے نکلے. نہیں سر، معیشت کو نقصان جب ہوگا تو تجارت بھی نہیں بچے گی، ملک کو بھی نقصان ہوگا. لیکن چلے اس پہ مزید بات کریں گے کسی اور وقت. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. کاشف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تاجران کی جو ہے وہ اس وقت ریپرزنٹیشن کر رہے تھے یہاں پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.